Was leaving Islam more about the text of Quran or how the Muslims interpret it? इस्लाम तो इजाजत देता है औरत को मारने की, बस हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, इतना नुकसान नहीं होना चाहिए, निशान नहीं आने चाहिए चेहरे पे। Is it true that अगर आप इस्लाम प्रैक्टिस करते हो और आप प्रैक्टिस करने के बाद छोड़ देते हो, there is a death penalty on it? जैसे औरत को मारना इस्लाम में लेजिटिमाइज्ड है, नॉन मुस्लिम औरत को सेक्स स्लेव बना देना, उनको मार्केट में बेचना, उनकी ऑक्शन करना, ये सारी चीजें मेंशन है कुरान में। मैं जब छोटी थी तो हमें खास तौर पे अगर नफरत सिखाई जाती है तो या तो हिंदू से या फिर ज्यूज से। एक और आयत भी है इसी तरह से कुरान में, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई तुम्हारे लिए शादीशुदा औरतें हराम हैं, यानी कि जो ऑलरेडी मैरिड औरतें उनसे तुम रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते अनलेस कि वो नॉन मुस्लिम हो और वो सेक्स स्लेव बने। What is the exact situation of Hindus in Pakistan right now? जो रसूलुल्लाह या जो उनके प्रॉफिट थे वो आइडल्स को तोड़ते रहे। अब ये ब्लास्फेमी नहीं है, ये ब्लास्फेमी तो फिर आप अगर आप रिलीजन की बात करते हो तो किसी भी रिलीजन के बारे में कोई भी इस तरह की तौहीन करना या उसको उनकी चीजों को डिस्ट्रॉय करना, आप कुरान जलाने पे लोगों को जिंदा जला देते हो, लेकिन आपका तो इस्लाम स्टार्ट ही वहीं से हुआ है कि आपने आइडल्स तोड़े जाके, और आपको वो गलत नहीं लगता, उसको आप सेलिब्रेट करते हो, बल्कि उसको बड़ा अच्छा कहा जाता है। कुरान में लिखा हुआ है कि आइडल्स को तोड़ना अच्छा काम है, सवाब का काम है, ये आप करो। Was leaving Islam a reason to leave Pakistan or was there something else? जैसे एक बंदा इस्लाम छोड़ता है तो आपकी जो मैरिज है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब क्या बात कर रहे हो आप? यस, उसकी जायदाद चली जाएगी। मैंने ऐसा पढ़ा है एक्चुअली कि इस्लाम के अंदर women have half the rights to that of men in terms of inheritance और ये सारी चीजों के अंदर। Is it true? भाई औरत की गवाही आधी, और आपको पता है हदीस है कि औरत का दिमाग भी आधा है, नाक़िसुल अक़ल। और उसकी वजह क्या है कि उनको माहवारी आती है, उनको पीरियड्स आते हैं। यहाँ कुरान में क्या लिखा है कि पहले हमने हड्डियां बनाई, उसके ऊपर हमने मांस चढ़ा दिया, उसके ऊपर मसल चढ़ा दिया। अब ये एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है, रॉन्ग बात है ये, लेकिन कुरान में लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि ये जो स्पर्म होता है, ठीक है, ये अब सबको पता है कि कैसे टेस्टिस में स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ है बैकबोन से निकलता है, बैकबोन बनता है। There is a concept called love jihad. Is it mentioned somewhere in Quran and what is the exact interpretation of it? ये जो इतना पागल होते हैं ना मुसलमान की, हमें कन्वर्ट करा रहा है लोगों को, ये कि आप किसी एक बंदे को मुसलमान बना दो ना, आपकी सारी गुनाह माफ है। पर ये बाकायदा है, सिखाया जाता है कि हमें अपनी तादाद को बढ़ाना है। Was leaving Islam more about the text of Quran or how the Muslims interpret it? जी, अच्छा बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत कॉमनली कहा जाता है कि जो मुल्ला का इस्लाम है वो एक कुरान के इस्लाम से डिफरेंट है, बट कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बात ये कि जो ज़्यादातर लोग प्रीच करते हैं, स्पेशली जो हमारे स्कॉलर्स हैं, वो वही चीज़ प्रीच कर रहे होते हैं जो कुरान में है। बल्कि मैंने जो मेरी जर्नी रही बचपन से, मैंने ये नोट किया कि ये लोग बल्कि उसको पॉजिटिव बनाने की, उसको सॉफ्ट इमेज देने की कोशिश करते हैं। जब मैंने खुद स्टडी किया ना कुरान को और हदीस को, तो मुझे ज्यादा चीजें वाज़ेह हुई कि ये तो बल्कि ज्यादा ही, मतलब उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बुक है और एक रिलीजन है जितना मैं इमेजिन करी थी, जितना हमें बताया जाता है। जैसे स्कॉलर्स जो बताते हैं कि जी ये सख्ती है, जैसे फर्ज करें एक औरतों को ही ले लें, क्योंकि मैं बचपन से पैदा हुई, ठीक है, तो मुझे ये डाउट्स थे, बिकॉज एक चीज बहुत ऑब्वियस नजर आती है कि मर्द और औरत के स्टेटस में बहुत फर्क रखा गया है। मतलब औरत की एज एन इंडिविजुअल कोई उसकी हैसियत या कोई उसका स्टेटस नहीं है। यू हैव टू बी मैरिड टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, और आपको सर्टन आपके जेंडर रोल्स दे दिए गए हैं दैट यू मस्ट बी फॉर्मिंग मतलब फैमिली, आपका बच्चा होना लाजमी है। और इवन हदीस है कि भाई वो औरत से शादी करो जो बच्चे कर सकती है, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी बन जाती है या आपकी जो वर्थ होती है सोसाइटी में, वो इस चीज पे आ जाती है जिसको उर्दू में कहते हैं ना, एहसार करने लगती है, मतलब डिपेंड करने लगती है दैट हाउ मच यूजफुल यू आर फॉर मैन। मतलब आप किस तरह से आप बच्चा पैदा कर सकते हो कि नहीं, आप जवान हो कि नहीं, अच्छा आप जो है कितना मतलब सेक्सुअली किसी आदमी को सेटिस्फाई कर सकते हो, इन चीजों पे मतलब। और आपकी खुद की कुछ नहीं है, लाइक आपकी आवाज भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, आप किसी नामहरम को मतलब अपने हस्बैंड के अलावा किसी को नजर नहीं आने चाहिए। तो ये मुझे चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक। फिर मारने की इजाजत, फिर मैरिटल रेप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, लाइक यू कांट से नो टू योर हस्बैंड। और बहुत प्रॉब्लमेटिक, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक हदीस है कि आप अगर चूल्हे पे हैं, आप अगर कैमल पे भी बैठे हुए हैं, मतलब आप मुश्किल से मुश्किल काम कर रहे हो और आप तकलीफ में भी है, तो यू कांट से नो टू योर हस्बैंड।
تو یہ اس طرح کی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں، اور پڑھنا تو ہمیں بعد میں شروع ہوتا ہے، پہلے تو ہم سن ہی لیتے ہیں آس پاس، کیونکہ بات یہ کہ جو پاکستان میں بھی اسلام پریکٹس ہوتا ہے، بیسکلی اسلام اٹ سیلف ایک پیٹریارکل مذہب ہے. آپ اگر اس کو کمپیئر کریں براہمک جتنے بھی ریلیجنس ہیں ان کو آپ سناتن سے کمپیئر کریں یا دوسرے جو دھرم ہے، ٹھیک ہے، بدھزم بھی ہو گیا یا کچھ بھی، اس سے آپ کمپیئر کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ واضح طور پہ بہت ہی آبویسلی پیٹریارکل ریلیجنس ہے. کوئی گاڈسز کا کانسیپٹ نہیں ہے. میل جو اللہ کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ بھی جینڈر میل. پھر آپ قرآن دیکھیں مجھے یاد ہے میں بچپن میں جب میں چھوٹی تھی میں اپنے پیرنٹس سے اکثر سوال کرتی تھی کہ آپ اگر قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، اگر اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھو تو وہ پورا قرآن ایک مرد سے مخاطب ہے، یعنی کہ ایک مرد کو بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جہاں عورتوں کی بات بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو پردے میں رکھو، یہ کرو، تو یہ کہ اپنی عورتوں کو کہہ دو، اپنی عورتوں کو، مطلب وہ اللہ جو ہے وہ مرد کو ڈائریکٹ آرڈر دے رہا ہے کہ تمہیں عورتوں کو کیا بتانا ہے یا ان کو کس طرح سے تمہیں کنڈیشن کرنا ہے. تو مطلب اوور آل پوری بک ایسی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ کبھی عورت سے بات بھی کر رہی ہے، مطلب عورت کو مخاطب بھی کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ ایک بہت آبویس سی چیز ہے جو اسلام اور جتنے بھی ابراہمک ریلیجن ہے ان میں نظر آتی ہے. تو مجھے یاد ہے میرے جب بچپن میں یہ ان چیزوں پہ سوال اٹھتا تھا اور پھر اسکالرس کی باتیں سننے کو آتی تھی. مجھے تو یاد ہے میں جب جوان ہو رہی تھی، میں نئی نئی اپنی یونیورسٹی اسٹارٹ کی تھی، تو بڑا اس ٹائم پہ ایک کنٹروورسی سی بنی ہوئی تھی کہ جی وہ ڈومیسٹک بل جو ہے وہ بہت بار پاس کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان میں، لیکن ہمیشہ رکاوٹ بن جاتی ہے ان کا شریعہ کونسل، ان کے جو اسکالرز ہیں، اور وہ پھر باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ان اسلامک ہے. اسلام تو اجازت دیتا ہے عورت کو مارنے کی، بس ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے، اتنا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یا نشان نہیں آنے چاہیے چہرے پہ، ورنہ آپ مار سکتے ہیں بیوی کو. اب یہ ایسی باتیں سنتے سنتے ہم کالج یونیورسٹیز میں جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی پرابلمٹک نظر آتی ہے. تو ہمیں ایک شروع میں تو آپ کو ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہی ہیں ریلیجن میں، اور پھر لوگ ہمیں یہ کہنے لگتے ہیں نہیں یہ تو اسکالرز ایسے کہتے ہیں کیونکہ وہ ویسے ہی پیٹریارکل ہے، مرد ہے تو وہ ریلیجن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ باتیں سننے کو ملتی ہے. لیکن اگر آپ خود اسٹڈی کرو تو بہت آبویس ہے. سورہ نساء، ٹھیک ہے، اس کی جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ نے عورتوں کو مارنا ہے، اس میں پورا طریقہ بتایا گیا، ٹھیک، اور وہ بھی اس طرح بتایا گیا کہ اگر کسی عورت پہ آپ کو اندیشہ ہو کہ وہ آپ کی نافرمانی کرے گی، ڈس اوبیڈینس، یہ بھی نہیں کہ وہ چیٹ کر رہی ہے یا کوئی بہت ہی بڑا اس نے کچھ ایسا کام کر دیا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دیا، اس نے آپ کو ہارم کر رہی، نہیں، آپ کو صرف اندیشہ، یعنی کہ آپ کو صرف ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانے گی یا نافرمانی کرے گی، تو آپ اس کو پہلے الگ کرو، اس کے ساتھ بستر الگ کرو، ٹھیک ہے، اس کو اسے بات چیت بند کر دو، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو پھر بھی شک ہے، آپ کو پھر بھی مطلب آپ سے سسپیکٹ کر رہے ہو کہ یہ مجھے ڈس اوبیڈینس کرے گی، تو پھر آپ اس کو مارو. اور اس میں کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا کیسے مارنا ہے، کیا ہے. وہ تو اسکالر اب آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اتنا نہ مارو تو ہڈی نہ ٹوٹے، یہ نہ، لیکن ایک آبویس کہا گیا. اچھا پھر اس کو یہ لوگ مینیپولیٹ بہت کرتے ہیں اسکالرز اپنے حساب سے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹرانسلیشن کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں بھی سورہ نساء کی اس آیت کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں، آج کل آسان، اب کیوں اتنے لوگ ایکس مسلم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آسان ہو گیا اسلام کو اسٹڈی کرنا. آپ کوئی بھی sunna.com کھول لیں، قرآن.com کھول لیں، کوئی بھی آپ کو آیت پراپر ٹرانسلیشن کے ساتھ، جس میں کوئی، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسکالرس کے پاس ہم جاتے تھے ٹرانسلیشن کے لیے، اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے وہ تو جیسی ٹرانسلیشن ہے ویسا بتا دیتے تھے کہ ہاں بھائی مارنے کا حکم ہے. پھر کچھ آتے تھے جیسے ہمارے ایک حامدی صاحب تھے اسلامک اسکالر، وہ بڑی کوشش کرتے تھے اسلام کو سافٹ امیج دینے کی. تو ایسے جو اسکالر آتے تھے وہ پھر کہتے تھے نہیں اس کا تو ورڈ کا ہی کچھ اور مطلب ہے، یہ تو انہوں نے خود نکال لیا مارنا. لیکن اگر اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن.com sunna.com جو پوری دنیا فالو کر رہی ہے، وہ بھی، اور اس کے علاوہ جتنی آپ کو آن لائن یا کہیں بھی آپ کو مل جائے گا مٹیریل، اس کی ایک ہی ٹرانسلیشن ہے، لیکن اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں صرف حیران ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ انسان کی انٹرپریٹیشن کسی چیز کو لے کے غلط ہو سکتی ہے، بٹ اگر کوئی ہمارا خدا ہے، ہمارا بھگوان ہے، وہ ایسی چیز کیوں پروموٹ کرے گا؟ وہ پروموٹ کرے گا. اور ابھی تو آئی اوپننگ چیز کب ہوئی؟ جب میں نے بالکل ہی اسلام چھوڑ دیا. اصل تو میری اسٹڈی تک شروع ہوئی جب میں ایکس مسلم بنی، اور پھر میں نے اس کو بہت اچھے سے اسٹڈی کرنا شروع کیا. یہ ہم لوگ جب مسلمان ہوتے نا تب تو ہم اتنا مطالعہ کرتے ہی نہیں، ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ مسلمان ہی ہیں اور آپ بس کلمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ سپیریئر اور آپ تو بڑا آپ جنت میں جائیں گے، یہ سب. لیکن جب آپ چھوڑنے پہ آ جاتے ہو نا اسلام کو، پھر آپ اس کو زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہو، کیونکہ آپ کو خود بھی سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے، آپ کو ڈر اتنا ڈالا جاتا ہے نا بچپن سے کہ آپ نے جہنم میں چلے جائیں گے، آپ کی یہ سزا ہے. آپ کو پتہ بھی چل جائے لاجکلی کہ اٹ از آل فالس، لیکن ایک سائیکی میں آپ کی سب کانشیس ایک ڈر ہوتا ہے، تو آپ پھر زیادہ اسٹڈی کرتے ہو.
پھر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ ایک فیصلے تک پہنچ رہے ہو اور اتنا بڑا فیصلہ لے رہے ہو کہ آپ جس ریلیجن میں پیدا ہوئے آپ اس کو چھوڑ رہے ہو تو آپ زیادہ اسٹڈی کرتے ہو. میرے سامنے تو ایسی احادیث اور ایسے واقعات کھلے کہ مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ یہ صرف ایک اس کی آیت کی بات نہیں ہے کہ اس میں ایک کنڈیشن دے دی گئی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی عورت پہ تمہیں نافرمانی کا خدشہ ہو تو تم مارو. یہ باقاعدہ پریکٹس ہوتی تھی یہ چیزیں اور یہ آپ کو حدیث سے پتہ چلتا ہے. اب اس میں بھی بڑا آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ویسے تو حدیثوں کو مانتے, حدیث کے بغیر اسلام ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ آپ کا نماز, آپ کا روزہ سب آپ کو احادیث سے ملتا ہے کہ آپ کو کب نمازیں پڑھنی ہے, کب روزہ. آپ اگر احادیث کو ہٹا دو تو قرآن میں تو ہے ہی نہیں. قرآن میں تو یہ نہیں مینشن کہ آپ کو کس کس ٹائم پہ کب نماز پڑھنی ہے, کیسے کیسے روزہ رکھنا ہے, جو جتنی بھی ڈیٹیل ہے چیزوں کی, ایون وضو کرنے کی, یہ جو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں وہ بھی ساری احادیث میں, قرآن میں تو ہے ہی نہیں وہ چیز. تو حدیث کو یہ لوگ چھوڑ نہیں سکتے. اب اس میں پھر یہ کیا ہوتا ہے, نہیں یہ اوتھینٹک حدیث نہیں ہے, اب خود سے بنا لیں گے, حالانکہ یہ پراپر اوتھینٹک حدیث ہے جو میں کوٹ کرتی ہوں. اب آپ یہ حیران ہوں گے سوچ کے کہ جب میں نے اس کو اور حدیث کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, حدیث ہمیں زیادہ تر اسٹڈی نہیں کرواتے, ایون قرآن نہیں کرواتے. بچپن سے میں جب پلی بڑی تو کیا ہوتا تھا کہ جی ہمیں قاری صاحب آتے تھے, وہ ہمیں صرف عربی پڑھنا سکھاتے تھے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ لینگویج سیکھ بھی رہے ہو تو کیسے سیکھ رہے ہو, نہ آپ اس کو بول سکتے ہو, نارملی آپ کنورزیشن کر ہی نہیں سکتے عربی میں, تو وہ بس آگے پڑھنا کہ یہ جی الف لام بیم ہے تو یہ اس کو کیسے پڑھیں گے, ورڈ کیا بنے گا. وہ بھی ان کی عجیب سائیکی ہے پاکستانی مسلمانوں کی اور یہ انڈین بنگلہ دیشی. ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم جتنا پڑھیں گے اس پہ ثواب ہے, مطلب ایک ایک قرآن کا لفظ پڑھنے میں پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہیں. یہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا تھا, تو ان کو صرف پڑھنا ہوتا تھا, مطلب صرف اس کو ایک طرح سے ریسائٹ کرنا, نہ ان کو مطلب سمجھنا ہے کہ اندر کیا ہے. ٹرانسلیشن کوئی نہیں پڑھاتا, آپ خود سے کوشش کر لو تو کر لو, کیونکہ ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے, اردو میں بھی ٹرانسلیٹڈ قرآن آتا ہے, انگلش میں بھی آتا ہے, لیکن وہ رواج نہیں ہے, مطلب وہ کامن چیز نہیں ہے, لوگ خود سے پڑھ لیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری مدر تھوڑی زیادہ ریلیجیس تھی, تو انہوں نے خود بھی ٹرانسلیشن سے پڑھا تھا, تو انہوں نے بچپن میں مجھے بھی پڑھا دیا تھا ٹرانسلیشن سے, جس سے شاید اسی کا ہی اثر ہے کہ مجھے تھوڑا زیادہ پتہ چل گیا اسلام کے بارے میں. پھر جب بعد میں اسلام چھوڑی تھی تو میں نے دوبارہ اس کو اسٹڈی کیا, پھر وہ ٹرانسلیشن سے قرآن پڑھا. تو یہ ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھاتے ہمارے یہ قرآن, بس سکھا دیتے ہیں کہ کیا لفظ کیسے پڑھنا ہے عربی. آپ یقین کریں کہ میں نے جب اسلام چھوڑا بالکل اینڈ پہ, تو مجھے پتا چلا کہ جو پروفٹ تھے انہوں نے 3 یہودی ٹرائبس بالکل ختم کر دیے تھے, جس کو اب یہ جینوسائیڈ کہتے ہیں. یہ اس ٹائم پہ انہوں نے کیا تھا, اور فار دس ریزن کہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے پروفٹ. مطلب وہ خود وہاں مائگریٹ ہو کے گئے اور کچھ جگہ تو گیسٹ بن کے گئے. جیسے اگر فرض کریں مجھے کوئی انوائٹ کر دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ آنا چاہتے ہیں, آپ آئے ہمارا دیکھیں گھومے ہماری لینڈ میں, یا آ کے ہمارے ٹرائب سے آئے لوگوں سے ملے, اور ان کو بڑا انوائٹ کیا گیا, ان کی دعوت کی گئی, اور وہ اصل میں ان کا مقصد تھا جی اسلام کا پیغام لے کے جانا. انہوں نے ماننے سے انکار کیا, انہوں نے کہا نہیں ہم تو اپنا تورا ہی مانیں گے. تو اس پہ انہوں نے 3 جنگیں کر کے اور 3 قبیلوں کو ختم کر دیا, بنو نادر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ. اب یہ ہمیں باتیں بتاتے ہی نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے جینوسائیڈ کیا, یہ کیا, کہ ہمیں نہیں پتا ہوتی بالکل بھی, یہ ہم خود ریسرچ کرتے ہیں پتا چلتی ہے. ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ از اٹ ٹرو دیٹ اگر آپ اسلام پریکٹس کرتے ہو اور آپ پریکٹس کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہو, دیر از اے ڈیتھ پینلٹی آن اٹ؟ یس یس, اور یہ بھی مجھے جب میں ایکس مسلم بن رہی تھی تو مجھے پتا چلا. پہلے تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ کوئی اسلام چھوڑے گا بھی, اور نہ کبھی اسکالرز اس بارے میں باتیں کرتے تھے, نہ کبھی بتاتے تھے مرتد کی کیا سزا ہے, کیا ہے. میں نے بتایا نا یہ جتنی ایسی باتیں ہیں جو یہ پروف کر دیں, یا یہ جو دکھائے کہ جی وہ اسلام ایک نارمل ریلیجن نہیں ہے, ایک عجیب کلٹ ہے, وہ کبھی نہیں ہمیں بتائیں گے. مطلب ہمیں یہ پتا ہی نہیں ہوتا تھا بچپن سے بڑے ہونے تک. ایون اپنے میں تو 25 سال کی ہو گئی تو تب مجھے پتا چلا کہ اچھا بھائی اگر آپ اسلام چھوڑتے ہو تو اس کی سزا موت ہے, اور یہ پریکٹس ہو چکی ہے پہلے پچھلے زمانوں میں. میں آپ کو اس کے ایگزامپل دیتی ہوں, اور ایون صرف یہی نہیں, یہ جو گستاخی پہ قتل کی بات ہے نا, تو ہمارے یہاں یہ بڑا کامن ہے, موب لنچنگ ہو جاتی ہے کہ کوئی کسی پہ الزام لگ جائے, جھوٹا الزام, مطلب اس کا ثبوت بھی نہیں. جیسے میں کھڑے کھڑے کہہ دوں کہ میں نے اس بندے کو دیکھا, اس نے قرآن جلایا, یا اس نے پروفٹ کو گالی دی, nobody will ask for evidence. لوگ جمع ہوں گے, زندہ جلا دیں گے, مار دیں گے. اور یہ واقعات ہوئے, مشال خان کا واقعہ ہوا, پریانتا کمارا, باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا, ٹورسٹ کے ساتھ ایسا ہوا ہے پاکستان میں. تو یہ میں سوچتی تھی کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, تو لوگ کہتے تھے نہیں لوگ خود ہی ایکسٹریمسٹ ہے, پاگل ہے. لیکن جب میں نے اسٹڈی کیا تو احادیث ہیں. کعب ابن اشرف کا واقعہ ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں بری باتیں کرتا تھا, اس کو کرٹیسائز کرتا تھا, تو اس کو مارنے کا خود پروفٹ نے آرڈر دیا کہ اس کو جا کے مارو, جو اس کو مارے گا وہ بالکل زبردست کام کرے گا.
اور پھر اس کو مجھے یاد ہے مسلمہ ان کا ایک کمپینین تھا, وہ گیا, اس نے بلکہ دھوکے سے جا کے اس کو مارا, اس کا دوست بن کے گیا اس کو رات کو ملنے اور اس کو مار دیا, اور مارا صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلام کو کرٹیسائز کر رہا تھا, پروفٹ کو کر رہا تھا. پھر اسی طرح ایک اور خاتون تھی اسما بنت مروہ, اس کا واقعہ ہے کہ وہ بھی کوئی شاعری لکھا کرتی تھی پروفٹ کے اگینسٹ یا کچھ اس طرح سے, اور وہ بالکل اس کا نیو بورن بیبی تھا, تو وہ اس کے بھی گھر کوئی اچانک سے آیا بندہ کمپینین پروفٹ کی آرڈر پہ آیا, اور وہ اپنے بچے کو ایسے دودھ پلا رہی تھی, تو آ کے اس سے بچہ چھینا اور اس کے کیا کہتے ہیں چیسٹ پہ خنجر جس کو کہتے ہیں نا, مطلب مارا اس سے ڈریگر سے, اور اس سے کر کے اس کو مار دیا. اور مارنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ بس شاعری کر رہی تھی اور اس میں وہ کرٹیسائز کر رہی تھی پروفٹ کو. پھر اسی طرح سے ایک اور جوئش عورت کا واقعہ ہے کہ اس کو بھی وہ بھی کرٹیسائز کرتی تھی اسلام کو, تو اس کو بھی مارنے کا آرڈر آیا, اس کو مار دیا گیا. اور بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ بھائی اس کا تو کوئی وہ قصاص نہیں ہوگا, جو خون بہا ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر کسی کا قتل کر دیا تو یا تو اس کے بدلے آپ قتل ہوگے اسلام میں, یا پھر آپ کوئی اس کے بدلے آپ کو قیمت چکانی پڑے گی, مطلب آپ کچھ مال وغیرہ دو گے اس کی فیملی کو. اچھا یہ بھی تب ہے جب آپ کسی مسلمان کو مارو, آپ نان مسلم کو مار رہے ہو جس کو آپ کافر کہہ رہے ہو, تو اس پہ کوئی سزا نہیں, اس پہ کوئی قصاص آپ کو نہیں دینا. اور یہ باقاعدہ اسی احادیث سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ جو بلاسفمی کر رہا ہے, جو اسلام کو کرٹیسائز کر رہا ہے, آپ اس کو مار سکتے ہو, اور جیسے کہ وہ نان مسلم ہے تو اس کا آپ کوئی قصاص نہیں دو گے, کوئی سزا نہیں ہے, کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں باقاعدہ, اور اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. اسی طرح سے جیسے میں پہلے آپ سے بات کری تھی ڈومیسٹک وائلنس پہ, تو ہمیں یہ ایک آیت, کیونکہ اب قرآن تو یہ پڑھتے ہیں نا یہ لوگ, اس کو تو ریفرنس یہ لوگ کرتے ہیں, تو میں یہی ہوتی تھی, میں نے کہا یہ ڈومیسٹک وائلنس پہ کہتے ہیں صرف ایک آیت ہے. جب میں نے احادیث کا مطالعہ کیا, آئی واز شاک کہ جو کیلف تھے, کیلف عمر, ہی واز وائف بیٹر, وہ اپنی بیوی کو مارتے تھے. پراپر اس کی احادیثیں ہیں کہ ان کی ایک رات ان کا ایک دوست آیا ان کے گھر, اور یہ آپ کو صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ کو مل جائے گی, آپ گوگل ایزیلی کر سکتے ہیں, آپ کو sunna.com پہ ہر جگہ چیزیں. تو وہ رات کو آتا ہے جی حضرت عمر سے ملنے, ان کے گھر وہ قیام کرتا ہے, مطلب ٹھہرتا ہے ان کے گھر کہ ٹھیک ہے میں ایک رات رکتا ہوں. وہ رہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آدھی رات کو جو عمر ہے, جو مطلب ان کے کیلف ہے, ان کو غصہ آ جاتا ہے, ان کو غصہ آتا ہے اور وہ اٹھ کے اپنی بیوی کو مارنے لگتے ہیں. یہ ایک عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں ان کا نا آپس میں ان کو چھڑاتا ہوں, مطلب ان کو سیپریٹ کراتا ہوں, ان کے جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اور عمر جو ہے وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ میں ان کو صلح کراتا ہوں اور عمر کو میں علیحدہ لے جاتا ہوں, تو پھر مجھ سے عمر کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے نا اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے کہ میں اپنی بیوی کو کیوں مار رہا تھا, کیونکہ یہ پروفٹ کی ٹیچنگ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ اس سے نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتے, نہیں اس سے پوچھ سکتے, آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں کہ آپ یہ پوچھو بھی کہ وہ عورت کو کیوں مار رہا ہے, کیوں اس پہ ظلم کر رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-3 چیزیں جو تم نہیں پوچھ سکتے ایک مرد سے, جیسے کہ اس نے پتہ نہیں نماز قضا ہوئی ادا کی کہ نہیں کی, اس کے وطر ادا کیے کہ نہیں کیے, اور یہ کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا. یہ ایک پراپر حدیث ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اور حدیث ہے اسی طرح صحیح مسلم کی, جس میں خود پروفٹ محمد یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم مردوں سے نہیں پوچھ سکتے کہ وہ وجہ کیا ہے کہ وہ کسی عورت کو کیوں مار رہے, اپنی بیوی کو کیوں مار رہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, تو وہ یہ حدیث ہے کہ بھائی جس میں خود رسول اللہ مسلمان مردوں سے کہتے کہ بھائی تم لوگ اپنی بیویوں کو نا مارا کرو, پر اتنا نہیں مارا کرو جتنا تم غلام کو, یا جو سیکس سلیو کا جو کانسیپٹ اسلام میں لونڈیوں کو, جتنا تم لونڈیوں کو پورا دن مارتے ہو اور پھر رات کو بستر میں ان سے مباشرت کرنے چلے جاتے. اب یہ میں نے جب حدیثیں پڑھی, پھر ایک اور حدیث ہے جی کہ وہ حضرت عائشہ سے, کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آتی ہے, اس نے ہرے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہوتا ہے, مطلب ہرے رنگ کے اس کے کپڑے ہوتے ہیں, اور اس کے اسی طرح کے ہرے رنگ کے پورے جسم پہ نشان ہوتے ہیں, مطلب بروزز ہوتے ہیں. تو وہ آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ جی میرے شوہر نے مجھے مارا اور میرا جو پوری باڈی ہے وہ ہری ہوئی ہے, اتنے زخم آئے ہیں مجھے, یہ سب. تو پھر اس پہ جو کامنٹ کرتی ہے وہ حضرت عائشہ یہی کرتی ہے کہ بھائی تمہارا جو کپڑا پہنا ہے تم نے ہرا رنگ کا, اس سے زیادہ تو تمہارے گہرے نشان تمہارے زخموں کے ہیں. اور پھر وہ آگے سے یہ کامنٹ کرتی ہے کہ بھائی میں نے اتنا کسی عورتوں کو اتنا سفر کرتے نہیں دیکھا جتنا میں نے ایمان والی مسلمان عورتوں کو دیکھا ہے. مطلب اس سے یہ اسٹیبلش ہوتی ہے بات کہ یہ کامن پریکٹس تھی کہ اتنا زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں میں نے کسی عورتوں کو نہیں دیکھا جتنا میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا ہے. اب یہ جتنی احادیث ہیں کہ آپ خود کہہ رہے ہو کہ جی آپ عورت کو مار سکتے ہو, اتنا نہ مارو جتنا آپ سیکس سلیو کو مار رہے ہو, ٹھیک ہے. اور سیکس سلیو کو مارنا بھی صحیح ہے کہ آپ اس کو پورا دن بیچاری کو مارو اور رات کو آپ ریپ کرو. اور یہ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کامن پریکٹس تھی, اور یہ باتیں ہمیں بالکل نہیں بتائی جاتی. یہ آپ خود سیلف اسٹڈی کرو, خود احادیث میں گھسو, ان کو پڑھو, تو آپ کا دماغ کھلتا ہے کہ یار یہ تھا. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے
Islam is a religion of peace, not a religion of obedience. تو یہاں تو یہ چیز پروموٹ ہو رہی ہے کہ آپ اگر اوبیڈینٹ ہو تو آپ ٹھیک ہو، بٹ آپ یس ذرا سے کوشچن آنسر کرنے جاؤ تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یس ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اور یہ جو ریلیجن آف پیس والی بات ہے، یہ تو مجھے اب پتا چلا جب میں نے یہ چیزیں اسٹڈی کی، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو اسلام اسپریڈ ہوا ہے، جو پھیلا ہے، ٹھیک ہے، وہ انویژنس کے ذریعے پھیلا ہے. اس وقت آپ خود دیکھیں کہ یہ لوگ اسرائیل کو بھی کہتے ہیں کالونائزر ہے، ٹھیک ہے، برٹش تو چلو تھے کالونائزر، وہ ہمیں پتہ ہی ہے، صحیح ہے. لیکن آپ یہ سوچو کہ وہ تو پھر بھی جو اسرائیل ہے وہ جوز کا اینسسٹر لینڈ ہے. جیسے اگر فرض کریں ہم ابھی بات کر لیں پاکستان کی، تو پاکستان تو اب کہتے ہیں نا کہ مسلم کنٹری ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں یہاں تو پورا ہندوز کا یہ لینڈ تھا. اسی طرح افغانستان بدھسٹ کا لینڈ تھا، ایران ہندوز کا لینڈ تھا، وہاں زورسٹرین لوگ بھی رہتے تھے. تو یہ تھا. اور اگر آپ میجورٹی مسلم کنٹریز ٹائم پہ دیکھیں، دے ور آل کالونائزڈ بائی مسلم عربس، اور وہ بڑی بری طرح ہوئے تھے. مطلب جتنا برٹش نے شاید ظلم نہیں کیا ہوگا اتنا عربس نے کیا تھا، کہ انہوں نے لوگوں کو مارا بھی، عورتوں کا ریپ بھی کیا. اچھا ہمیں تو مسکنسیپشن سکھائے جاتے تھے. میں جب چھوٹی تھی تو ہمیں خاص طور پہ اگر نفرت سکھائی جاتی ہے تو یا تو ہندوز سے یا پھر جوز سے. اور ہندو سے اس لیے کہ جی پولیتھیسٹ ہے، اور پھر ایک ظاہر بات ہے ان کو اپنا لینڈ جو پاکستان بنایا ہے اسی بیسس پہ بنایا کہ جی ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو ہمیں وہ نفرت سکھانا لازمی ہوتا ہے. تو ہمیں بڑی عجیب عجیب باتیں ہم جب اسلام کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ بھئی یہ 4 بیویاں رکھنا، پھر عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا، ایسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرو، کہتے ہیں نہیں یہ تو اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی ایکسکیوز دے دینا نا، کہ نہیں وہ تو عورتوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اس ٹائم پہ عورتیں انڈیپینڈنٹ نہیں تھی، یہ نہیں تھی. پھر وہ ہمارا دھیان ہٹانے کے لیے کہیں گے کہ دیکھو ہندوازم میں تو عورتوں کو زندہ جلا دیتے تھے شوہر کے ساتھ، ستی ہوتے تھے، یہ ہوتا تھا. اچھا اب ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں چیزوں کو تو پتا چلتا ہے کہ جی یہ تو زیادہ یہ ریچول اسٹارٹ کیا ہوا. پہلی بات تو یہ کہ سناتن میں ہے نہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ لیجیٹمائز کر دیتے ہو چیز کو، جیسے عورت کو مارنا اسلام میں لیجیٹمائزڈ ہے. نان مسلم عورت کو سیکس سلیو بنا دینا اس کی مرضی کے بغیر، اس کا ریپ کیا کرنا، میں تو پڑھ کے چیزیں، میں تو وہ آپ کو اور بھی یہ باتیں بتاؤں گی کہ بھائی ان کو مارکیٹ میں بیچنا، ان کی آپشن کرنا. یہ ساری چیزیں مینشن ہے قرآن میں. یس یہ قرآن میں آپ کو پتہ ہے. قرآن کی آپ کو یہ بتاتی ہوں، ہمیں ایک آیت پڑھائی جاتی تھی جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ مرد جو ہے نا وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ رائٹ ہینڈ پوزیشن، یعنی کہ جو لانڈیز کو مل جاتی ہے جنگ کے بعد، جو عورت قیدی یا کوئی بھی عورت مل گئی جس اکیلی ہے جو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اپنا وداؤٹ نکاح اس کے ساتھ ریلیشن بھی اسٹیبلش کر سکتا ہے، اور وہ اس کے ذمہ داری اس میں آ جائے گی کہ اس کو وہ کھانا پینا دے گا اور وہ اس کے ساتھ سیکسول ریلیشن بنائے گا، بھلے وہ چاہے نہ چاہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک آیت تھی. اب آپ یقین کریں کہ ایک اور آیت بھی ہے اسی طرح سے قرآن میں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں حرام ہیں، یعنی کہ جو آلریڈی میرڈ عورتیں ان سے تم ریلیشن اسٹیبلش نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ نان مسلم ہو اور وہ سیکس سلیو بنے. مطلب اب آپ یہ سوچو، ہمیں اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا بچپن سے، ہمیں یہ بتایا، ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے کہ ہم جب بھی، کیونکہ بہت پرابلمٹک چیز تھی کہ آپ یہ سیکس سلیو بنا رہے ہو. اچھا اگر آپ کو ہیلپ ہی کرنی ہے تو آپ ڈائریکٹ کسی عورت کو جا کے پرپوز کر دو، اور یہ سیکس سلیو کا کیا کانسیپٹ ہے. تو ہمیں کہتے تھے کہ نہیں وہ عورتیں اس ٹائم پہ بیوہ رہ جاتی تھیں، یا جو جن کے مرد مر جاتے تھے جنگوں میں، تو ان سے جو ہے نا مرد ایسے تعلقات بناتے تھے، لیکن وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا تھا کہ بیچاری کہاں جائیں گی، تو ان کو پروٹیکشن بنے گا. مطلب آپ کسی عورت سے مطلب سیکسول ریلیشن بنائے بغیر بھی آپ اس کو پروٹیکشن دے سکتے ہو. آج آپ دیکھو یوکرین میں اگر جنگ چل رہی ہے، بہت سی عورتیں ہیں جو یورپ میں آ کے پناہ لیتی ہیں، تو وہ کوئی ان کو یورپین مردوں سے ریلیشن نہیں بنانے پڑتے، ان کو خود حکومت بھی ہیلپ کرتی ہے، ان کو اگر ریفیوجی بناتی ہے تو ان کی ذمہ داری لیتی ہے، ان کو پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، زبان سکھاتی ہے، اس قابل بناتی ہے کہ وہ خود اپنے لیے کما سکے. جب آپ کو قرآن کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اینڈ میں اسپیسیفکلی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، جب ایک مسلمان کو قرآن کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے تو انہیں بلیورز آف اسلام اینڈ نان بلیورز آف اسلام کے بارے میں کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں، اینڈ ہاؤ ڈو دے ڈفرینشیٹ. جی بالکل، ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر بلیور ہیں تو یو آر سپیریئر دین ادرس. اور بالکل جو نان مسلم ہے، آپ دیکھیے اتنا ڈیروگیٹری ان کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے کافر، اور آپ کو کسی اور ریلیجن میں ایسی اگزامپل نہیں ملے گی. آپ سناتن دیکھ لو، ایون کرسچینٹی بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے، مطلب یہ کافر کا ورڈ یوز کرنا، پھر جی یہ انفیڈلز ہے، اور بالکل ایسا ہے کہ آپ ان کو صدقہ خیرات نہیں دے سکتے، ان کی آپ ہیلپ نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارے اسلام میں چیز پریکٹس ہوتی ہے، آپ کو اگر صدقہ دینا ہوتا ہے نا، مطلب صدقے سے مطلب یہ کہ آپ کو کسی کو ڈونیٹ کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، تو آپ پہلے مسلمان کی کریں گے، صرف اس بیسس پہ کہ وہ مسلمان ہے.
भले आपके यहाँ कोई आपका ऐसा काम कर रहा हो, कोई आपकी मेड हो जो नॉन मुस्लिम है, वो आपके साथ सालों से काम कर रही है, वो आपके साथ बड़ा अच्छे तरीके से भी चल रही है, लेकिन उसके मुकाबले में आपको मुस्लिम औरत को प्रेफर करना है, उसकी आप फाइनेंशियल हेल्प करोगे, नॉन मुस्लिम की नहीं करोगे, ठीक लेकिन है। रिलीजन रिलीजन का बेस तो ह्यूमैनिटी है ना, उसके अंदर कैसे डिफरेंशिएशन आ सकती है? बस ये डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल है। और तरह तरह के लफ्ज यूज किए गए, आप देखिए जितनी होली बुक्स मिलेंगी आपको रिलीजन्स की, वहां इतनी हेट नहीं है, लेकिन अगर आप कुरान को पढ़ें, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन के साथ, तो जी सबसे वर्स्ट कौन है? पॉलीथियस्ट, ठीक है, जो आइडल वर्शिपर है। जी जी, इसीलिए इनकी इतनी हिंदुओं से नफरत, यानी कि इनकी, सनातनी। बिल्कुल, इसीलिए आपने देखा होगा अभी कश्मीर में इन्होंने क्या किया, वो जो नेशनल एम्बलम भी इन्होंने डिस्ट्रॉय करा और ये सब, तो वो आइडल से इनको खास नफरत सिखाई जाती है, क्योंकि सबसे पुराना वही रिलीजन था, ठीक है, और उसी को ही करके, उसकी ब्लास्फेमी करके, उसको डिस्ट्रॉय करके तो इस्लाम आया। और प्रॉफिट ने तो खुद, आपको पता होगा कि उन्होंने खुद ऑर्डर दिया था 360 जो आइडल्स काबा में थे उनको डिस्ट्रॉय करने का। अब मैं जब चीजें पढ़ती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ, मैं कहती हूँ आप प्रॉफिट को आपको क्रिटिसाइज करें, जैसे मैं यहाँ बैठ के अगर क्रिटिसिज्म कर रही हूँ ना, मैं अगर आज पाकिस्तान जाऊँ तो मुझे मार दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि आप तो गुस्ताखी करके आई, आपने तो क्रिटिसाइज किया है रिलीजन को। तो लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि हमें सिर्फ जबान खोलने पे हमें मारने का हुक्म है लोगों को, लेकिन जो रसूलुल्लाह या जो उनके प्रॉफिट थे वो आइडल्स को तोड़ते रहे। अब ये ब्लास्फेमी नहीं है? ब्लास्फेमी तो फिर आप, अगर आप रिलीजन की बात करते हो तो किसी भी रिलीजन के बारे में कोई भी इस तरह की तौहीन करना या उसको, उनकी चीजों को डिस्ट्रॉय करना, आप कुरान जलाने पे लोगों को जिंदा जला देते हो, लेकिन आपका तो इस्लाम स्टार्ट ही वहीं से हुआ है कि आपने आइडल्स तोड़े जाके, और आपको वो गलत नहीं लगता, उसको आप सेलिब्रेट करते हो, बल्कि उसको बड़ा अच्छा कहा जाता है। कुरान में लिखा हुआ है कि आइडल्स को तोड़ना अच्छा काम है, सवाब का काम है, ये आप करो, और इसीलिए ये लोग करते हैं। आप देखिए पाकिस्तान बना, कितने मंदिर तोड़ दिए गए, तो ये बकायदा हेट है कि जी वर्स्ट क्रिकेचर कहा गया पॉलिथियस्ट को। फिर ये कहा गया कि जी इनके लिए सख्त सजा, सबसे ज्यादा सजा, और वो सजा क्या है कि इनको जिंदा जलाया जाएगा जब आखिरत में, मतलब ठीक है, और इनकी एक बार स्किन उतरेगी, फिर हम इनको नई स्किन लगा के देंगे, फिर हम इनको दोबारा जलाएंगे, और इनको पूरी मतलब क्या कहेंगे, फॉरएवर, मतलब उनके लिए यही एक सजा है। तो आप ये सोचें, फिर बड़ी अजीब अजीब बातें हैं कुरान में। आप नॉर्मल इंसान पढ़ता है तो वो अजीब समझता है कि क्या है कि हम पीप के प्यालों से पिलाएंगे उनको, गंदा गलाजत खाने को देंगे जहन्नुम में, ऐसी ऐसी चीजें। अच्छा, फिर यहूदियों के खिलाफ नफरत, कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक एक भी यहूदी जिंदा बचेगा, तो सारे यहूदियों को मारना है, कोई छुपा हुआ भी मिले दरख्त के पीछे उसको मारो, और पता नहीं बहुत अजीब अजीब बातें, कि पत्थर भी बताएंगे कि यहूदी कहाँ पर है। What was the exact moment in your life when you realized that you had to leave Islam? ये मैं आपको बताती हूँ, ये बड़ा उससे हुआ कि मतलब बहुत सारी ऐसी मेरी अपनी पर्सनल चीजें भी ऐसी हुई। डाउट्स तो मुझे बचपन से थे बचपन से ही मुझे ये जो औरतों का स्टेटस और ये जो चीजें थी प्रॉब्लमेटिक लगती थी, मतलब मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करती थी, लेकिन वही बात आ जाती थी कि यार रिलीजन अब क्या करे, क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन एक ये चीज थी मेरे साथ। फिर मैंने, खैर जब मैं ज्यादा बड़ी हुई, मुझे याद है मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम था, मैं उस वक्त अपना फेमिनिज्म पे, तो मैं पहले ही पाकिस्तान में भी थी, तो मैं वहां भी फेमिनिज्म पे काम कर रही होती थी, औरतों के राइट्स के लिए, ये सब। तो तब मैंने स्टडी करना शुरू किया, फिर मैं एथिज्म के बारे में मुझे पता चला, और तभी ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई थी अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम थे, कुछ जैसे देसी मुल्हिद हैं हारिस सुल्तान, उन्होंने भी उस टाइम पे एक्टिविज्म स्टार्ट किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी, वैसे तो यूट्यूब चैनल वीडियोस ब्लॉक थी पाकिस्तान में, और अभी मेरा भी इन्होंने फेसबुक अकाउंट सब ब्लॉक किया हुआ है कि मैं पाकिस्तान में नजर ना आए लोगों को ना, लेकिन आ जाता था। आप वीपीएन लगाओ, या इवन कभी ऐसा होता था पूरा चैनल नहीं आता था, कोई वीडियो रिकमेंड हो जाती थी आपके आके ना। तो मुझे याद है मैंने देखना शुरू किया, पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि कोई इतना खुल के बात कर रहा है इस्लाम के बारे में, ये वो, लेकिन वो बातें इतनी लॉजिकल थी, इतनी इंटरेस्टिंग थी, उसमें इतनी नॉलेज थी कि मैंने इसको फिर बहुत देखा। मैंने जब देखा फिर मैं क्रॉस चेक करती थी, मैंने कहा यार ये बंदा यहाँ पे ये कह रहा था कि इस्लाम में ऐसा है, जैसे मुझे याद है मैं एक लाइव स्ट्रीम देखी थी इन्हीं की, हारिस सुल्तान, देसी मुल्हिद, और एक गालिब कमाल भी हुआ करते थे। तो जी उसमें इन्हीं का बड़ी 2 घंटे की वो पूरी स्ट्रीम थी, उन्होंने पूरा सेक्स स्लेवरी को डिस्कस किया, और मेरी तो एकदम मैं शॉक्ड रह गई चीजें देख के। मुझे पता चला कि भाई औरतों को सिर्फ ये जंग में नहीं, ये जो कहते हैं कि सिर्फ जंग में जो औरतें बच जाती हैं उनको हम बनाते थे, ये नॉर्मली भी होता था, एक दूसरे को गिफ्ट की जाती थी औरतें। प्रॉफिट को जो मारिया थी, मारिया किप्तिया, वो गिफ्ट की गई थी एक मर्द की तरफ से कि भाई ये तुम्हारे लिए तोहफा है, और वो एक इजिप्शियन औरत थी,
اس کو گفٹ کر دیا گیا. تو مطلب اور یہ جنگ کے بغیر ہوا تھا, کوئی جنگ ونگ نہیں تھی, ایک نارمل پریکٹس تھی. پھر پتا چلا کہ یہ تو ہوتا آ رہا تھا, ان کے کیلف بھی یہی کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کو تحفے میں عورتیں, کبھی 7 عورتیں دے دی, کسی کو 4 عورتیں دے دی. تو یہ اس طرح کی چیزیں. پھر وہ صفیہ کا واقعہ, اس پہ تو میں نے اپنے چینل پہ بھی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے, اور میں اپنے شاید انسٹاگرام پہ انگلش میں بھی پوسٹ کروں گی اس کی. بھائی بڑا ضروری ہے یہ چیزیں پتہ چلنا لوگوں کو. یہ کہتے ہیں کہ جی صفیہ سے پروفٹ نے شادی کی تھی اور پھر اس کو آزاد کر دیا تھا. مطلب آزاد کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جی آپ ان عورتوں سے شادی کر لو, ٹھیک ہے. تو جو صفیہ تھی وہ ان کو یہی بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا اس سے تعلق تھا, اور یہ خیبر کی جنگ ہوئی تھی تو وہ ان کو ملی تھی. اور وہ بھی کس طرح سے کہ ان کے شوہر کو خود پہلے مارا گیا. اور ان کے شوہر کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس کے پاس خزانہ تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو خزانے کا پتہ تھا. مطلب اس کا کام بھی یہی تھا کہ وہ ٹریئر اس کو جہاں پتہ چلتا تھا وہ اس کو ڈھونڈتا تھا, نکالتا تھا. اس زمانے میں اس کا یہ کام تھا نا. تو وہ ان کی نظر تھی. وہ آپ کو پتہ, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے اسلام میں کہ جو مال غنیمت کہتے ہیں نا, یہ بیسیکلی لوٹ کا مال, کہ آپ نان مسلم کا جو لینڈ ہے یا اس کی جو پیسہ یا اس کا گولڈ یا جتنی بھی اس کے پاس ایسی قیمتی چیزیں, آپ وہ لوٹ سکتے ہو اور وہ جائز ہے. آپ جنگ کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جی میں جا رہا ہوں اسلام پھیلانے. جیسے ہمارے خطے میں کیا ہوا تھا, محمود غزنوی آیا, محمد بن قاسم آیا. اب یہ پاکستانی یہ کہتے ہیں اسلام کو اچھی شکل دینے کے لیے کہ یہ اسلام پھیلانے آئے تھے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ صرف لوٹ مار کرنے آئے تھے, اور یہ چلے بھی گئے تھے لوٹ مار کر. What is the exact situation of Hindus in Pakistan right now? نہیں, اب بالکل اچھی نہیں ہے, بہت ہی ورس قسم کی ہے. ویسے تو ساری ہی مائنورٹیز پروسیکیوٹڈ ہے اس وقت پاکستان میں, لیکن آپ کو پتا ہوگا وہاں زبردستی بچیوں کو کنورٹ کرا رہے ہیں. وہاں ایک باقاعدہ پولیٹیشین ہے, ملا ہے مٹھو میاں, ٹھیک ہے, اور وہ برسوں سے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھتا ہے, اسمبلیز میں بھی آتا ہے. اس کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹکٹ دیتی ہے کہ بھئی آپ آ کے ہماری پارٹی جوائن کرو اور آپ ہمارے لیے لڑو الیکشن میں. مطلب یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسٹیٹ انوالوڈ ہے. ورنہ ایک فرض کرے ایسا کوئی کام کر رہا ہے, زبردستی بچیوں کو کڈنیپ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو ریپ بھی کر رہا ہے, ان کی مڈل ایجڈ آدمیوں سے زبردستی شادی کرا کے ان کو فورسفلی اسلام قبول کروا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بندہ کرمنل ہے, اس پہ ایکشن لینا چاہیے, لیکن وہ آپ اس کو پارٹی کے ٹکٹ دے رہے ہو. وہ مزے سے آپ کا پولیٹیشین, اور اس کی جو حرکتیں یا یہ جو اس کا پورا ایکٹیویٹیز ہے یہ یو کے تک ریکوگنائز ہو چکی ہے. انہوں نے اس کو باقاعدہ اس کے اوپر سیکشنز لگائے ہوئے, یہ وہاں جا نہیں سکتا. مطلب اس کی یہ ہے, لیکن نہیں, یہ مزے سے گھوم رہا ہے, مزے سے گھومتا ہے, مزے سے پارٹ لے سکتا ہے الیکشن میں, ہر چیز میں. تو وہاں بہت بری حالت ہے ہندوؤں کی. اور میں تو خود ایسی ہندو فیملیز کو یہاں بھی جانتی ہوں جو وہاں سے مائگریٹ کر کے یہاں آ گئی یورپ, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو خصوصاً جو گاؤں کے علاقے ہیں, جو چھوٹے علاقے ہیں نا انٹیریئر سندھ کے پاکستان میں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ وہاں پہ جیسے کوئی زمین قبضہ کرنی ہے, اور وہ بھی کسی نان مسلم کی, اسپیشلی ہندو کی, تو کیا کریں گے, پہلے تھوڑا سا کہیں گے کہ جی ہم یہاں چندہ لوگوں سے جمع کریں گے, مسجد بنائیں گے. مسجد ایک بار بن گئی تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ وہاں مسجد بنائیں گے اور پھر اس کے ارد گرد کی جتنی علاقہ ہے, زمینیں سب قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے, وہاں اپنے گھر بھی بنا لیں گے کہ جی ہم تو یہ مسجد کے امام ہیں, اب ان کو یہیں رہنا ہے, ان کی فیملی کو بھی یہاں رہنا ہے. تو یہ اس طرح سے پورا یہ علاقے پہ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اور بیچارے جو نان مسلم ہندوز ہیں نا, وہ تو آواز ہی نہیں اٹھا پاتے. کیوں؟ وہ کوئی پروٹیسٹ کریں گے کہ یہ تو گستاخی ہوگی, انہوں نے کیسے بول دیا کہ یہ مسجد صحیح نہیں بنی ہے, یا یہ مسجد پہ زمین پہ قبضہ کیا ہے ہماری. وہ نام ہی نہیں لے سکتے, اور کوشچن کرنے کی اتھارٹی تو ویسے بھی نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. تو یہ سچویشن ہے. آپ کا پاکستان چھوڑنے کا کیا ریزن تھا؟ واز لیونگ اسلام a reason to leave پاکستان اور was there something else؟ اچھا, اسلام جو ہے نا وہ تو میں نے کافی پہلے ہی چھوڑ دیا تھا, 2019 میں چھوڑ دیا تھا. لیکن اب ایشو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اگر پاکستان میں ہوتے ہو, اور وہ بھی اگر آپ لڑکی ہو, تو آپ کے لیے ایزی نہیں ہوتا فیملی کی پرمیشن کے بغیر, ان چیزوں کے بغیر کہیں بھی ایسے باہر جانا. لیکن میرے حالات ایسے بن گئے. ایک تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ میری مدر وہاں اکیلے ہوتی تھی, ٹھیک ہے, سنگل پیرنٹ تھی. تو مجھے یہ تھا کہ میں نے ان کو لک آفٹر کرنا, تو میں نے کبھی یہ سوچا نہیں. حالانکہ لوگ جب اسلام چھوڑ دیتے ہیں نا تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو فورس کیا جائے گا پریکٹس کرنے کے لیے, آپ کو زندگی بھر پریٹینڈ کرنا پڑے گا یو آر مسلم. کیونکہ چلو جو نان مسلم ہے پاکستان میں, ان کو تو چلو پھر بھی یہ نا کہ اپنے آپ کو بتا سکتے کہ ہم نان مسلم, ہم تو بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری پوری فیملی مسلمان. اپنی فیملیز میں ہمارے اتنے ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے ہیں, آس پاس پڑوس میں ہر جگہ, اور یہ ایک بالکل ٹیبو کیا, بلکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگر آپ اسلام چھوڑتے ہو آپ مرتد ہو, آپ کی کیا سزا ہے, ڈیتھ پینلٹی ہے. یہاں آپ کو میں بتاتی ہوں, صرف میں نہیں ہوں, ابھی تک ایسے لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں جو اسلام میں وہ اسلام چھوڑ چکے پاکستان میں. مجھے یاد ہے ایک شخص تھے جن سے میری ملاقات ہوئی, وہ پہلے ایسے ایکس مسلم تھے جن سے میں فیس ٹو فیس مل لی نا پاکستان میں.
وہ میرے پڑوس میں ہی رہتے تھے, تھوڑا دور رہتے تھے. اتفاق ہو گیا کہ ایک بار ہم لوگ ایک گیدرنگ میں گئی ہوئی تھی, تو وہاں وہ مجھے ملے. پتا چلا کہ اچھا وہ بھی میری ہی ادھر رہتے ہیں جہاں میں رہ رہی ہوں, جس ریزیڈینس پہ, اور یہ سارا کچھ. تو جب میری ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے ایسے ہی, مطلب ان کی بڑی نالج تھی اسلام کے اوپر. اور بڑی عجیب بات یہ کہ جب وہ اسلام پہ اس وقت بات کر رہے تھے گیدرنگ میں, تو انہوں نے کچھ ایسی احادیث کوٹ کی جو مجھے بھی پتا تھی, اور یہ مجھے تب پتا چلی تھی جب میں نے اسلام چھوڑا تھا, جب میں نے خود مطالعہ کیا تھا. اور جب آپ کو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ صفیہ کی حدیثیں پوری پڑھی ہوئی ہیں کہ کیسے اس کو ریپ کیا, اس کے شوہر کو مارا, بیچا یا کیا کیا, جیسے بھی تھا. یہ ساری ویسے نارمل یہ نہیں بتائی جاتی, ہم خود سے پڑھتے ہیں. تو جب یہ ہم پڑھتے ہیں نا, تو اس کے بعد میجورٹی لوگ اسلام چھوڑ چکے ہوتے ہیں, وہ ان کے ڈاؤٹ شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ وہ چیزیں مطلب وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو میں نے پڑھی تھی, تو میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا. تو مجھے شک گزرا کہ شاید یہ ایکس مسلم ہو, کیا ہو. خیر, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہم وہاں سے میں جانے لگی تو میرا ایشو بن گیا کہ میں گاڑی نہیں تھی میرے پاس, میں جا نہیں پا رہی تھی واپس گھر, اور ٹائم ایسا ہو گیا تھا. تو انہوں نے مجھے آفر کر دی کہ آپ میری ایریا میں رہتی ہے, میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا. اتفاق سے میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی, تو میری باتیں ہوئی, تو وہی ہم لوگ ریلیجن پہ ہی بات کر رہے تھے. وہ اسی ٹاپک کو, وہ اسی چیز کو, ڈسکشن کو کنٹینیو کر رہے تھے. تو ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کیا مانتے ہیں ریلیجن کو, کتنا مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے تو عرصہ ہو گیا, مجھے 10-20 سال ہو گئے, میں تو اسلام چھوڑا ہوا ہے, پر میں کسی کو بتا نہیں سکتا. میں یہاں شادی شدہ ہوں, میں نے جب مسلمان تھا تب میری شادی ہوئی تھی, اور میری 3 بیٹیاں ہیں, اور اب میں یہ بتا نہیں سکتا. بیوی کو بتاؤں گا تو وہ چھوڑ دے گی نکاح. آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ایک بندہ اسلام چھوڑتا ہے تو آپ کی جو میرج ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, مطلب کیا نلیفائڈ ہو بات کر جاتی رہے ہے. ہو آپ؟ یس آپ, کیونکہ آپ نان مسلم ہو گئے نا. اب اگر نان مسلم عورت ہو گئی, کافر ہو گئی, اور وہ بھی میں کسی اور ریلیجن کو بھی نہیں مان رہی, مطلب میں کرسچینٹی کو, کسی براہمک ریلیجن کو نہیں مان رہی, تو اب میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچانک اب آپ اس کے لیے نامحرم, مرد بھی, اور مرد تو خاص طور پہ, کیونکہ مسلمان عورت مسلمان مرد کے علاوہ شادی کر ہی نہیں سکتی تھی. تو اب وہ آپ کے لیے بالکل اسٹرینجر ہو جائے گا, اور اس کو اب گھر سے نکلنا ہوگا. اور اس معاملے میں پروسیکیوٹ وہی آدمی ہوگا جس نے اسلام چھوڑا ہے. آپ کی بیوی چاہے تو آپ کی کمپلین کر سکتی ہے کہ بھائی میرا شوہر کہتا ہے اس نے اسلام چھوڑ دیا, تو اب مجھے اس سے نکالو. اور بچے لے لیے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کسٹڈی نہیں ملے گی, عورت ہو چاہے مرد ہو, اگر اسلام چھوڑ دیا اس کو کسٹڈی نہیں ملے گی, اس کی جائیداد چلی جائے گی. جائیداد یس آپ کی جائیداد میں آپ کا کوئی وہ نہیں ہے حصہ, اب آپ نے اسلام چھوڑ دیا, مرد کا بھی عورت کا بھی. اور آپ کو یہ بتاؤ, اسلام پاکستان میں قانون ہے کہ اگر آپ کا بچہ اسلام چھوڑ دیتا ہے, یا آپ مسلمان ہو, وہ کوئی اور کنورٹ کر کے کسی اور ریلیجن کو فالو کر رہا ہے, اس کو جائیداد نہیں ملے گی. یہ قانون بن چکا ہے پاکستان میں. تو یہ اس طرح سے لوگوں کو پتا کیوں نہیں ہے اس چیز کے بارے میں؟ یہ بات نہیں کرنے دیتے لوگ. یہ تو امپوز کرنا ہو گیا نا ریلیجن کو کسی یس امپوز کرنا ہے. پھر ڈیتھ پینلٹیز الگ ہے. کوئی عورت کہتی ہے کہ بھائی یہ میرا شوہر گستاخ ہے, یہ اسلام چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے, اس نے فراڈ کیا, مجھے نہیں بتایا, مجھ سے میرڈ رہا ہے, تو جی اس کو ہو جائے گی سزا, وہ اس کے خلاف کمپلین بھی ہوگی, وہ جیل بھی جائے گا, لائف امپریزمنٹ ہوگی, پھر ڈیتھ پینلٹی ملے گی. اور یہ مل رہی ہے لوگوں کو. میں نے ایسا پڑھا ہے ایکچولی کہ اسلام کے اندر ویمن ہیو ہاف دا رائٹس ٹو دیٹ آف مین ان ٹرمز آف انہیریٹنس اور یہ ساری چیزوں کے اندر. از اٹ ٹرو؟ یس بالکل ایبسلیوٹلی ٹرو ہے. اگر جائیداد ہے نا, تو اس میں جو 50 بلکہ مور دین 50% شیئر بیٹے کو ملے گا, بیٹی کو ہارڈلی 20-30% ملے گا. اور وہ بھی ہمارے یہاں پاکستان میں وہ بھی نہیں ملتا. وہ بھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو ویسے ہی شوہر کے گھر جاؤ گی, تو جو شوہر کا گھر ہے وہ تمہارا گھر ہوگا, تمہیں وہاں بھی پراپرٹی میں رائٹ ملے گا, تو تم یہاں سے نہیں لو. اور یہ اسلام میں جب ہم سوال کرتے تھے نا ان سے بچپن میں کہ ایسا کیوں رکھا گیا, تو کہتے تھے دیکھو عورت کو تو پہلے جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, بھائی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, پھر شادی ہوتی ہے تو اس کو شوہر, اس کی ذمہ داری, پھر وہ بیٹے کی ذمہ داری ہے, تو اس کو اتنے سارے لوگ تو ہوتے ہیں خیال رکھنے والے, اور اس کو تو شوہر کی پراپرٹی میں سے بھی رائٹ مل رہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے آدھا رکھا گیا. ہمیں یہ ایکسکیوز بتائی جاتی ہے. اور جو شوہر کی بھی پراپرٹی میں رائٹ ہے, تو اس میں بھی عورت کا 1/8 کر کے کوئی اس کا حصہ ہے. وہ بھی اس طرح سے کہ پہلی جو پراپرٹی ہوگی نا شوہر کی, وہ تو بچوں کو ملے گی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ 4 بیویاں, ٹھیک ہے, اور سب کے اتنے ہی, اس میں سب کو 1/8 اس میں سے پراپرٹی رائٹ ملے گا. تو یہ اس طرح سے رکھا گیا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عورت کا کوئی پراپرٹی کچھ بھی رائٹ نہیں ہے. یہ ہے. تو یہ جسٹس کس طریقے کا ہے پھر؟ بس, اور یہ تو کچھ بھی گواہی آتی ہے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو مجھے 1.5 دن لگا یہاں تک پہنچنے میں.
लोग इतने इतने साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इन इंडिया एज वेल, ठीक है, भारत में भी लोग इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये चीजें समझ क्यों नहीं आ रही हैं? बस आई डोंट नो, वो उसमें हर चीज में, क्योंकि वो समझते ही है कि इस्लाम से ज्यादा कोई बेहतर रिलीजन है नहीं, तो हर चीज में एक्सक्यूज निकालते हैं, हर चीज में। भाई औरत की गवाही आदि, और आपको पता है हदीस है कि औरत का दिमाग भी आधा है, नाकिसुल अकल। और उसमें ये कहा गया है कि जी आप जैसे आप गवाही नहीं दे सकते, आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी, और बाकायदा एक हदीस है कि जी औरतों का जो नाकिसुल अकल की टर्म यूज की गई है कि उनमें अकल नहीं होती है, और उसकी वजह क्या है कि उनको माहवारी आती है, उनको पीरियड्स आते हैं, ये हदीस है। मैं आपको एक्चुअली बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस जगह पैदा हुआ जहाँ पर मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि मुझे इस रिलीजन को मानना ही मानना है। मतलब घर वाले सिखाते हैं, सब चीज़ें हैं, बट हमारे सनातन धर्म के अंदर आई एम अलाउड टू क्वेश्चन। मैं अभी पीछे ही एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा था कि मैं शायद एक कनेक्ट नहीं फील कर पाता हूँ हमारे जो रिचुअल्स हैं, कई रिचुअल्स के साथ, और कई आइडल वर्शिप में मैं नहीं बिलीव कर पाता क्योंकि मेरा कनेक्शन कहीं और है। तो मुझे बाकायदा बोला गया है कि कोई बात नहीं, हर एक इंसान की अपनी जर्नी है, आप उसको इस लाइफ से रिलेट नहीं कर सकते। आपकी सोल एक जर्नी ट्रैवल करके आई है, इट विल टेक इट्स टाइम टू बिलीव इन ऑल दिस, बट मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप इंसानियत को फॉलो करो। आप ये जो पिलर्स हैं कंपैशन के, ट्रूथफुल रहने के और सही काम करने के, इनको अगर फॉलो कर रहे हो ना तो भी आप सनातनी हो। ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि आप मुसलमानों के मन के अंदर हिंदुओं के लिए हेट भर रहे हो, हाँ, ठीक है, पर एक है कि आपकी रिलीजियस बुक्स के अंदर ये चीज पढ़ाई Yes. जाती है। ये चीज बहुत ट्रिगरिंग इसीलिए है क्योंकि किताबों से इंसान का माइंडसेट चेंज होता है, Yes, कैसे वो yes. सोचता है चीजों को लेके। जैसे मुझे रिसेंटली समझ में आया कि हमारे सनातन के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना को अपनाया जाता है। सारी धरती एक एक है और सारे हमारे भाई बहन है। जी बिल्कुल। भाई बहन इस तरीके से कि मतलब सब इक्वल कंसीडर करो, मतलब आपकी आंखों के आगे ये नहीं होना चाहिए हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, या जो भी है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ से, जिस थॉट से मैं रिलेट कर पाया और मुझे बिलीव हो पाया कि यार जो मुझे पैदा करने वाला है, ठीक है, जो गॉड है जिसने मुझे पैदा करा है, वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि यार मैं इसको ना हिंदू परिवार के अंदर पैदा करता हूँ, इसको मैं मुसलमान परिवार के अंदर पैदा करता हूँ, और ये इस तरीके का रिलीजन ही फॉलो करता रहेगा। दिस एन आइडियोलॉजी विच आई रिलेट टू अलॉट कि सब एक ही हैं। Yes, yes. आप करंटली कोई रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं, अभी मैं करंटली तो नहीं कर रही, लेकिन मेरा इंक्लाइनेशन है टुवर्ड्स हिंदुइज्म। उसकी रीजंस हैं, एक तो जाहिर सी बात है कि वो एंसेस्टर्स का मेरा रिलीजन था, तो एक आप चीज़ों से रिलेट कर पाते हो। अब जैसे अब ये हमें बनाने की कोशिश करते हैं अरबी, बट वी कांट रिलेट विद देम। हमारा ना वहाँ, ना हमारा खून है उनके साथ मिला हुआ, ना हमारी उनकी लैंग्वेज है, ना हम उनके कल्चर को, चीज़ों को समझ पाते। बट फॉर हिंदुइज्म एक अलग, क्योंकि आप को समझ आता है कि आप खुद इस खित्ते से थे, मतलब हिंदुस्तान से, तो ये एक चीज आपको समझ में आती है। तो टुवर्ड्स है अभी, लेकिन अभी मैंने उस तरह से फैसला नहीं किया। मैं अभी तक चीजों को स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, व्हाट इज समथिंग अबाउट सनातन धर्म दैट इंट्रीग्ड यू एंड दैट यू रियली लाइक एंड दैट इज व्हाई यू वांट टू एसोसिएट एंड स्टडी मोर अबाउट इट? बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं ये कहूंगी, बहुत से लोगों को मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। लोग कहते हैं ना कि ये पॉलीथियस्ट है, ये सब है, लेकिन आपने जैसे बताया कि एक तो सिखाया जाता है कि तमाम रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, और फिर दूसरी बात ये कि एक खुदा का कॉन्सेप्ट वही है कि एक खुदा है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट उसके चेहरे, डिफरेंट चीजें। अच्छा, फिर आप इसमें ये देखो कि एक औरतों का लेके बहुत अच्छा है, मतलब आपको कहीं और नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट के औरतें भी गॉडेसेस हैं, ये सब है, और औरतों को एक बॉक्स में नहीं डाला गया। मैंने जब इनकी चीजों को स्टडी करा, गॉडेसेस को स्टडी करा, जहाँ पे लक्ष्मी की, दुर्गा देवी की बात होती है, तो वहीं पर आप माँ काली को भी देख लो। तो ये एक तरह से लोगों के, इंसानों के फॉर्म को बताया जाता है, और फिर उसको एक तरह से बताया जाता है कि ये एक नेचुरल चीज है कि जहाँ पे
آپ ایک عورت ہے ٹھیک ہے, وہ ایک ابنڈنس بھی لائے گی, فرٹیلٹی بھی آپ اس سے ایسوسیٹ کر سکتے ہو, پھر آپ اس کی رینج بھی دیکھ سکتے ہو, اس کی انڈیپینڈنس بھی ہو سکتی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس میں رینج بھی ہو سکتی ہے, اور وہ مطلب وہ لڑ بھی سکتی ہے, شی کین بی کریجیس. اب یہ چیزیں آپ کو ابراہمک ریلیجن میں نہیں ملیں گی. سوری ٹو سے ابراہمک ریلیجنز میں عورت کو مطلب اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے کیا اختیارات ہیں, اس کو یہ بتایا گیا اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں. اور یہ ہماری عورتیں اتنی بے وقوف ہیں, مسلمان بھی جو ڈیفینڈ کرتی ہیں اسلام کو بھی, اور جتنے بھی ایون کرسچینٹی کو بھی آپ دیکھ لیں, تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ جو ہماری ڈیوٹیز ہے یہی ہمارے رائٹس ہیں, اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے. سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو ہاؤ دس از اسٹرینتھ, لائک اسلام میں تو رائٹس کا مسکنسیپشن لے لیا گیا ہے. یس آپ یہ دیکھو نا, یہ ہمارے عورتیں کیا کہتی ہیں, مسلم عورتیں, ایون وہ عورتیں جو بہت ہی انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, شوبز سے بھی ہیں, اور وہ فضول سی باتیں کیا جی مدرہڈ از اے اسٹرینتھ, فیملی میکنگ از اے اسٹرینتھ. اب میں ان سے پوچھوں ٹھیک ہے مدرہڈ ایک عورت کا حصہ ہے, لیکن وہ ایک بایولوجیکل فنومینا ہے, اس کو آپ اسٹرینتھ یا ایک عورت کی پوری ورتھ اس میں وہ نہیں کر سکتے ڈیپینڈ, اور اگر آپ کرتے ہو تو یہ بہت ناانصافی ہے. کیوں مدرہڈ, ماں بننا عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو کنسیو نہیں کر سکتی, پھر ان کی کیا ہوگی, ان کی زیرو آپ نے کر دیا ورتھ. وہ پڑھ لکھ جائے, وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے, وہ معاشرے کے لیے بہت پازیٹیو رول کر رہی ہو, لیکن اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے, ان کی شادی نہیں ہوئی, یا انہوں نے کنسیو نہیں کیا, ان کو فرٹیلٹی ایشوز ہے, تو ان کی ورتھ نیٹ ورتھ زیرو ہے. مطلب اور یہ لٹرلی ایسا ہے, یہ احادیث ہے, پروفٹ کی حدیث ہے کہ صرف ان عورتوں سے شادی کرو جو بچے کر سکتی ہیں, جو فرٹائل ہے. تو اب آپ کیا کرو گے, پھر آپ عورت کے قدموں, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, تو اگر صرف ماں ہی نے جنت میں جانا ہے تو باقی عورتیں کیا کر رہی ہیں, وہ جہنم میں جا رہی ہیں. اور یہ ہے بھی, حدیث بھی ہے کہ زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی. تو آپ نے پوری عورت کی ورتھ اس کی ماں بننے میں ڈال دی, تو جو, اور اس میں عورت کی کیا کنٹریبیوشن ہے, کچھ بھی نہیں. یہ ایک نیچرل بایولوجیکل جانور 6 بچے پیدا کر رہے ہیں, آپ کیا کرو گے, ٹھیک ہے. لیکن عورت کو آپ کنفائنڈ کر دیتے ہو کہ بھائی تمہارا کام یہی ہے, بچے پیدا کرنا, فیملی بنانا. تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بھائی عورت بھی جنگوں میں جا رہی ہے, عورت بھی کریجیس ہو سکتی ہے, عورت میں ریج بھی ہو سکتی ہے, جیسے ہندوازم ایک فارم دیتا ہے. اوکے, وہ تو بتاتا ہے کہ بھائی عورت کے بھی اتنے روپ ہو سکتے ہیں, آپ اس کو ایک کنفائنڈ نہیں کر سکتے اس کا رول کہ بھائی یہی کرے گی تو وہ اچھی عورت ہے, یہی کرے گی تو وہ کامیاب عورت ہے. ناٹ لائک دیٹ. بہت ساری ایسی, جیسے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں ڈیٹیز کا, جیسے رنوکا تھی, ٹھیک ہے, ان کو جانا جاتا تھا کہ جی ان کے پاس فاربیڈن نالج تھی, یہ چیزیں تھی. اب آپ کو اس طرح کے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہیں بھی ابراہمک ریلیجن میں. اچھا, پھر مینسٹرکشن کو اتنا لک ڈاؤن کیا جاتا ہے ابراہمک ریلیجن میں. اسلام میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اگر آپ کو پیریڈز آ رہے ہیں, آپ کسی قسم کی سیکسول ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں کر سکتے, آپ نماز کے قریب بھی نہیں جا سکتے, قرآن کی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, یہ چیزیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے مقابلے اگر آپ سناتن میں دیکھو تو یہاں پر آپ کو کاما کایا شکتی, وہ ایک اس طرح کی گاڈیس ہے کہ ان کا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے سالانہ, ان کا ہر سال سیلیبریٹ ہوتا ہے کہ ان کو مینسٹرکشن سٹارٹ ہوا تھا. اور ہمارے یہاں یہ لک ڈاؤن کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں باقاعدہ قرآن میں غلاظت ہے, گندگی ہے, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو یہ بہت ڈفرینس ہے چیزوں میں. یہ چیزوں نے مجھے پھر بہت انٹرسٹنگ لگی. پھر آپ جیسے بتا رہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی اچھا فینومینا ہے کہ آپ کو سوال جواب کرنے کی اجازت ہے. ابھی جب مہا کمبھ ہوا تھا تو اس میں یہی ہوا تھا, اور اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے, اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ جب یورپ نے بھی ترقی کی نا, جب وہاں بھی لوگ اتنا پڑھے لکھے, ریسرچز ہوئی, یہ سب ہوا, تو وہ شروع اسی طرح سے ہوا کہ سوال جواب کرنے کی عادت, کریٹیکل تھنکنگ لوگوں میں ڈیولپ کی گئی, جو اس ٹائپ میں مسلمانوں میں ہے ہی نہیں. جو سائنٹیفک مسٹیکس ہے قرآن میں, سائنٹیفک مسٹیکس ہے, جیسے زمین چپٹی ہے, کارپیٹ کی طرح بچھی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے, راؤنڈ ہے, فلیٹ نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے یہ پورا جو انسان بننے کا پروسیس ہے وہ بڑا غلط لکھا ہوا ہے کہ اب جیسے میں ڈاکٹر ہوں, میں نے میڈیکل اسٹڈی کیا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ یہ جب آپ کا مسل بنتا ہے, آپ کا جو گوشت اور آپ کی جو ہڈیاں بونز جب بنتی ہے تو یہ ایک ہی ٹائم پہ بنتی ہے, سائملٹینیسلی یہ پروسیس ہوتا ہے, اور میزوڈرم ایک لیئر ہوتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے پروسیس, سیل ڈیویژن ہو رہا ہوتا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہاں قرآن میں کیا لکھا ہے کہ پہلے ہم نے ہڈیاں بنائی, اس کے اوپر ہم نے ماس چڑھا دیا, اس کے اوپر مسل چڑھا دیا. اب یہ ایک سائنٹیفکلی پروون بات ہے, رانگ بات ہے یہ, لیکن قرآن میں لکھی ہوئی ہے. بہت ساری یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اسپرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اب سب کو پتا ہے کہ کیسے ٹیسٹیز میں اسٹور ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ لکھا ہوا ہے بیک بون سے نکلتا ہے, بیک بون بنتا ہے, وہاں اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. تو بیک بون کا کیا مطلب کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی بہت جب سوال اٹھیں گے تو اتنے ہسٹوریکل بہت مسٹیکس ہے بھائی. آپ کو پتا ہے جو مریم تھی, جیسس, ٹھیک ہے, جن کی مدر تھی, ٹھیک ہے, ان کو غلط طرح سے مخاطب کیا گیا قرآن میں. ان کو بتایا گیا کہ وہ ہارون کی بیٹی تھی, اور ہارون کی بہن تھی, اور ابراہیم کی بیٹی تھی. اور اگر آپ
جو جیزس دیکھو, ان کی جو مدر تھی مریم, اگر آپ کرسچینٹی کو اسٹڈی کرو, ان کی ہسٹری دیکھو, تو ان کا کوئی بھائی نہیں تھا, ان کا ہارون نام کا کوئی بھائی نہیں تھا, لیکن قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہسٹوریکل اتنی ساری اس میں مسٹیکس ہے, تو یہ جب سوال اٹھنے لگے گے نا تو روک نہیں پائیں گے. اسی لیے بلاسفی کو لے کے یہ لوگ بہت سخت ہے. اینڈ مان لو Yes. کہ میں آج ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوا ہوں, تو جائز سی بات ہے کہ میں اسٹارٹنگ سے اسلام فالو کروں گا, رائٹ. اور میرے گھر والے بھی مجھے یہی سکھائیں گے جب تک میری سوچنے اور سمجھنے کی شمتا بڑھے گی. Like when I start to get mature about things and when I start to question myself and then I decide I have to leave Islam, then I cannot because I'll be executed. میں خود جو آئی پاکستان سے, اس کی وجہ یہی ہے, میں نے تو 2019 سے چھوڑ دیا تھا اسلام, لیکن میں میرا واٹس ایپ پہ گروپ ہوتا تھا ہم لوگ کا ایکس مسلمس کا, جو پاکستان میں بھی تھے, جو پاکستان سے باہر تھے, تو ہمارے آپس میں انٹریکشن ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں اپنے ہاسپٹل میں ہی جاب کر رہی تھی, تو میرے فون کی اسکرین ٹوٹ گئی, مجھے اس کو ٹھیک کرانا تھا. میں سامنے ہی ایک موبائل کا پورا ریپیئرنگ پلازا شاپ تھی, وہاں میں گئی, میں نے ان کو کچھ گھنٹے کے لیے اپنا فون دیا, تو انہوں نے وہاں سے کسی طرح سے چیزیں لے لی, بیک اپ کر لی, کیونکہ اس میں تو بہت ایسی چیزیں تھی قرآن کے متعلق تھی. پھر گروپ تھا تو اس میں تو لوگ اسلام کے اگینسٹ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے اتنی چیزیں شیئر کرتے تھے, تو وہاں انہوں نے یہ چیزیں دیکھ لی. اس کے بعد انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا کہ بھائی آپ ہمیں پیسے دیں. اب میں نے کہا بھائی میں تو نہیں دے سکتی, میں تو خود جونیئر ڈاکٹر ہوں. تو انہوں نے مجھے تھریٹ کیا کہ بھائی ہم آپ کے خلاف کمپلین لکھوائیں گے, ہم پولیس میں جائیں گے, آپ کے خلاف FIR کٹوائیں گے کہ آپ تو گستاخی کرتی ہیں, آپ بلاسفی کرتی ہیں, آپ نے اسلام چھوڑ دیا. تو یہ میرے لیے ایک عجیب مسئلہ بن گیا, اس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا جان بچا کے یہاں پہ. تو یہ تو حالات ہے پاکستان میں. اور آپ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے اسٹرکٹ لا ہے ہی, اسی لیے آپ دیکھا کریں اور کوئی ریلیجن نہیں ہے جو اتنا آبسیسڈ ہوتا ہو بلاسفی سے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک بار کھلی چھوٹ دے دی لوگوں کو تو یہ تو اتنی چیزیں نکل کے سامنے آئے گی اسلام کی کہ کیا کریں. Do you feel terrorized or do you feel fear when you make content like this even in a country which is not Pakistan? Because Islam تو ہر جگہ ہے. یس, انیشیلی ہوتا تھا, ایون یہاں بھی ابھی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے ہر جگہ ہی مسلمان کافی زیادہ تعداد میں ہے. تو ہاں ایسا ہوتا ہے, ایون میں کبھی آن لائن بھی آتی ہوں تو مجھے تو ایسے لوگ بھی آ کے تھریٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نکلوا لیں گے آپ کی لوکیشن, آپ کہاں بیٹھی ہے یورپ میں, یہ سب تو بہت آ کے دیتے ہیں. لیکن ہاں یہ کہ تھوڑا کم ہے تھریٹنگ سچویشن. کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے خطرہ نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹ نے اس کو ایک طرح سے وہ نہیں کیا ہوا نا کہ یہ ان لافل ہے کرٹیسزم کسی بھی ریلیجن پہ. کیا ہے, میں اگر ابھی کرسچینٹی پہ بھی کروں, حالانکہ کرسچن میجورٹی کہا جاتا ہے, تو اس پہ ایکشن نہیں ہوگا unless کہ میں کسی ایسی چیز میں ڈلج نہیں ہو رہی کہ بہت ہی کیوس بچ جائے, بہت ہی تماشا ہو جائے, اور میں آن لائن ہی کر رہی ہوں تو nobody cares. لیکن مجھے اس طرح سے میں تھوڑا ریلیکسڈ. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں باہر پڑھ رہا تھا, میں کینیڈا میں تھا, ایسی چیز میں نے کہیں نہیں دیکھی. میں ہندوازم فالو کرتا ہوں, میں سناتن دھرم کو فالو کرتا ہوں, میں نے کہیں نہیں دیکھا. ہم میٹرو اسٹیشن سے اترتے تھے یا پھر کہیں بس پکڑنے جا رہے ہوتے, وہاں پہ باقاعدہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جو آپ کو کرسچینٹی کے بارے میں بتانے کے لیے, آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ بھائی آپ جو ریلیجن فالو کرتے آئے ہو وہ سب غلط ہے, آپ کرسچینٹی کو دیکھو کہ ہمارا صرف ایک گاڈ ہے, وہ جیزس ہے, اور یہ ساری چیزوں کے لیے پروموٹ کرتے تھے اینڈ ڈینیگ ادر ریلیجن. تو یہاں بھی کر رہی ہے. یہ چیز میرے دماغ کے بالکل باہر ہی تھی کہ ایسا کہاں ہو رہا ہے, کیونکہ انڈیا کے اندر سب سے زیادہ سناتن دھرم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں کہیں پہ, کیونکہ ضرورت پڑ رہی ہے یہ سب کرنے کی. میرے ساتھ ہندو بھی پڑھ رہے ہیں, میرے ساتھ مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں, میرے ساتھ کرسچن بھی پڑھ رہے ہیں, بٹ میں کبھی ٹیررائزڈ فیل نہیں ہو رہا ان سے. یس, مجھے کوئی خطرہ. لیکن یہ کرتے ہیں, یہ یہاں بھی کر رہے ہیں, یورپ میں بھی انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ریوائیو ہو جائے. ہم بہت سنتے ہیں ہندوستان کے اندر, بھارت کے اندر اور کئی اور جگہوں پہ بھی, there is a concept called love jihad. Is it mentioned somewhere in Quran and what is the exact interpretation of it? اچھا, یہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کیا گیا ریلیجن کی طرف سے, ہاں, لیکن اس کو انکریج کیا گیا. انکریج ان سینس کہ یہ جو اتنا پاگل ہوتے ہیں نا مسلمان کے, ہمیں کنورٹ کرانا ہے لوگوں کو, یہ کہ آپ کسی ایک بندے کو مسلمان بنا دو نا, آپ کی ساری گناہ معاف ہے, آپ جنت میں جاؤ. یس, آپ نے ایک آدمی کو مسلمان کر دیا نا تو آپ بخش دیے گئے اور آپ جنت میں جا رہے ہو پکے.
تو یہ اسی وجہ سے یہ اتنا کنورژن پہ ان کا فوکس ہوتا ہے. پھر یہ لو جہاد بھی کہ ہم شادیاں کریں. اور آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ اسلام جو ہے یہ بیسکلی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ یہ بڑے ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں. کبھی پوچھے نا ہم پوچھے عورتیں مسلمان کہ ہمیں اجازت کیوں نہیں ہے نان مسلم مردوں سے شادی کرنے کی. مسلمان مردوں کو ہے, مطلب وہ ابراہمک ریلیجن والوں سے شادی کر سکتے, جیسے کرسچن عورتوں سے, جوز عورتوں سے وہ شادی کر سکتے. شاید ہندوازم سناتن پولیتھیسٹ یا آئیڈل ورشپ وہاں نہیں کر سکتے, لیکن کرسچن اور جوز سے کر سکتے. لیکن مسلمان عورتیں ان سے بھی نہیں کر سکتی شادی, ان کو صرف مسلمان مردوں سے. تو کبھی اس بارے پوچھو تو کہتے نہیں وہ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا ریلیجن میں, میرج میں کہ مرد ڈومینیٹ کرتا ہے تو وہ عورت کو پھر اپنی مرضی سے چلائے گا, اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش, مطلب اس طرح کی بات ہے. لیکن اگر وہی دیکھو تو آپ کے ریلیجن میں تو جائز ہے کہ آپ کے مسلمان مرد کر سکتے کرسچن سے, جوز سے شادی, نان مسلم عورتوں سے. تو یہ اسی لیے کہ اور اگر آپ نے کسی کو کنورٹ کر دیا تو آپ نے تو بہت پنیہ کا کام کرا اور آپ کے جی ساتھ بالکل بھی کھل گئے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور جی یہ ثواب بھی ہوگا, آپ کو بخشش بھی ہوگی, اور پھر پولیٹیکل ریزن بھی ہے کہ بھئی آپ کی تعداد بڑھے گی. آپ نان مسلم اگر ان کو فائدہ ہے نا, دیکھیے مسلمان جو عورتیں ہیں ان کے پاس تو ایک ہی آپشن ہے کہ ان کو کرنی شادی مسلمان مرد سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر جو مسلمان مرد ہے وہ یہ کیوں آپشن نہ اختیار کرے, کیوں وہ اور عورتوں کو لے کر آ رہے اپنے کلٹ میں, ٹھیک ہے. وہ عورتوں کا آنا بڑا فائدہ مند ہے, کیوں وہ بچے پیدا کرے گی نا. اب آپ ایک چیز دیکھا کریں پاکستان میں یہ ہندو بچیوں کو کیوں کنورٹ کر رہے, مردوں کو نہیں کرتے. یہ ہندو مرد بھی تو ہے, ان کو بھی کنورٹ کرے کیوں. ان کو پتہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی جتنے بھی مسلم کنٹریز ہے, اسلامی کنٹریز ہے نا, عورتوں کے یہاں رائٹس نہیں ہے. آپ ایک بار کنورٹ ہو گئے, آپ کی ایک بار شادی ہو گئی, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. آپ کو پتہ ہے میں پاکستان میں تھی تو میرا بھی ایک نکاح ہوا تھا, ٹھیک ہے, پراپر شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ بندہ فراڈ نکلا, مجھے اس کی کمپلین کرنی پڑی. تو میں بہت خوار ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اسلامی کنٹری میں آپ اپنے شوہر کے خلاف کمپلین نہیں کر سکتے, مطلب ڈومیسٹک وائلنس کی بھی کمپلین نہیں کر سکتے. ایون آپ یہ بھی کہو گے کہ اس نے میرے پیسے لے لیے, اس نے یہ کیا, یہ تو آپس کا معاملہ ہے. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے مرد محلے والوں کے سامنے جا کے بیوی کو مار سکتے ہیں, کوئی بچانے بھی نہیں آئے گا, پولیس بھی انٹروین نہیں کرے گی, عورت پولیس اسٹیشن جاتی ہے کوئی پوچھے گا نہیں. کیوں؟ یہ تو آپ کے ہسبینڈ کا رائٹ ہے اور یہ تو آپس کا معاملہ ہے. ہم میاں بیوی کے معاملے میں کوئی پولیس بیچ میں نہیں آتی, کوئی قانون نہیں آتا. تو یہ یہاں پہ اب یہ کیا کرتے, ہندو بچیوں کو جب یہ کنورٹ کر دیتے ہیں نا, ایک بار بچی کی شادی ہو گئی, ایک بار اس کا اسٹیپ لگ گیا کہ اس نے نکاح کر لیا, بھلے اس کو مار پیٹ کے اس کو زبردستی قبول ہے کروایا گیا ہو, اس کو مسلمان بنایا گیا ہو, ایک بار قانونی طور پہ ہو گیا, بچی کچھ نہیں کر سکتی. وہ پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی, اس کو مارا پیٹا جائے, اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کیا جائے, اس کو کہا جائے بھائی زبردستی مسلمان بنو, چھوڑو سناتن دھرم, وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر پائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا چلاکی سے کرتے ہیں, اور ان کو عورتوں کو کنورٹ کرے فائدہ ہے. کیوں؟ آپ نے ایک بچی کنورٹ کی, وہ آگے 4 مسلمان پیدا کر کے دے گی آپ کو بچے. اور یہ باقاعدہ ہے, سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی تعداد کو بڑھانا ہے ورلڈ کے. یس 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 یس, یہ اس میں ملٹیپل احادیث ہے. ایک تو یہ میں نے آپ کو بتائی احادیث کہ ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنتی ہو, جو فرٹائل ہو, ایک تو یہ. پھر دوسری یہ کہ بھائی تم اپنی تعداد بڑھاؤ تاکہ تم لوگ کی تعداد جب زیادہ ہوگی آخرت کے دن تو مجھے اس پہ فخر ہوگا. تو یہ اپنے پروفٹ کو انہوں نے خوش کرنے کا طریقہ, اور ان کو بتایا بھی ہے کہ یہ تم اپنی تعداد کی وجہ سے لوگوں پہ غالب آؤ گی, اور وہ اب یہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھو ان کا کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, یو کے چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں. اب آپ نے انڈیا میں دیکھا ہوگا آپریشن سے دور ہوا تو پتا چلا کہ جی یہاں مسلمان عورتوں نے پاکستانی مردوں سے شادی کی ہوئی ہے, بچے آ کے انڈیا میں پیدا کر رہی ہیں. وہ پوری ڈیموگرافی چینج کرنا چاہ رہی ہے پاپولیشن کے حساب سے, کیونکہ وہ بعد میں چیزیں پھر بیٹر کرتی ہے نا کہ ایک پاپولیشن بڑھ گئی. اب آپ خود دیکھیں انڈیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, 3rd لارجسٹ پاپولیشن ہے, اور آپ اس وقت پاکستان دیکھ لیں 20% ہندو لیس دین 1% پہ آ گئے ہیں. 1%, رائٹ. یس, اس کی وجہ کیا ہے, کچھ تو ظاہر ویسے ہی بھاگ گئے حالات دیکھے جس طرح پروسیکیوشن تھا. میجورٹی کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچیوں کو کنورٹ کر رہے زبردستی. ایک بار آپ نے بچی کو کنورٹ کر دیا, اور اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا وہی ریلیجن ہوتا ہے جو باپ کا ہے. جیسے اگر 2 مختلف ریلیجن کے ماں باپ ہیں, ایک کرسچن عورت ہے اور ایک مسلمان مرد ہے, ان کا بچہ ہوتا ہے تو بچہ مسلمان ہوگا بائی ڈیفالٹ. اس کو اگر کسی نے سکھایا بھی نہیں ہے کہ آپ کرسچینٹی کیا ہوتی ہے, اسلام کیا ہوتی ہے, لیکن مرد کی ہی لینیج چلتی ہے تو مرد کا ہی ریلیجن چلے گا. تو یہ اس کے تحت یہ لوگ کرتے ہیں. اس طرح سے یہ ہندوز کو پاکستان میں اریز کر رہے ہیں ان کی پاپولیشن کو. میں نا ہمیشہ سے ایسا سوچتا تھا کہ کئی بار نا ہمیں ایسا لگتا ہے کیونکہ انسان غلط چیزوں کو انٹرپریٹ کرتا ہے, جو چیز بنائی گئی ہے اس میں غلطیاں تو نہیں ہوں گی نا. اینڈ گیٹنگ ٹو نو کہ یار جس چیز سے وہ سیکھ رہا ہے اس پہ بہت زیادہ غلطی ہے, تو دین دیٹ از پریٹی مچ کویشچنیبل. اینڈ مطلب تھینک یو سو مچ آج یہاں پوڈ کاسٹ پہ آنے کے لیے. آپ کا پوڈ کاسٹ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟
میرا بہت اچھا رہا, مجھے بہت اچھا لگا باتیں کر کے, کافی کھل کے باتیں ہوئی, اور مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح سے نالج دینا. اینڈ آپ کے کوشچنس بہت اچھے تھے آئی وڈ سے, اور بہت اچھا لگا آپ کی پوڈ کاسٹ میں. whosoever is watching the conversation, کچھ سیکھو نہ سیکھو, I just feel that you should have the ability to question. بیکاز میرا ایسا یس, ماننا ہے, جو میں آپ سے بات کر رہا تھا, کہ اگر میرے سوال جواب کے صحیح آنسرز مجھے ملیں گے, صحیح لاجکس مجھے ملیں گے, تو مجھ کو کسی کو کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کو فالو کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ عریشہ جی, مطلب آئی ہیڈ اے گریٹ کانورسیشن. جی اینڈ میں اپنے سارے ویورس سے نا لاسٹ میں یہی کہتا ہوں, کیپ ڈریمنگ, کیپ ورکنگ آن یور ڈریمس اینڈ میک ایوری ڈے کاؤنٹ. اینڈ میں ساتھ میں آج یہ چیز بھی بولنا چاہتا ہوں کہ جو بھی چیز کر رہے ہو, میرے کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑھیا کانورسیشن اٹس ناٹ بٹوین ٹو پیپل, اٹ از سیلف ٹاک, آپ کی اپنے آپ سے کانورسیشن. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی کے اندر ہے اور وہ کیا چیز بلیو کرتا ہے یا کیا چیز اسے ماننی پڑ رہی ہے, کیا چیزیں. تو وہ کانورسیشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج جب اس کانورسیشن کو دیکھو گے اینڈ کوئی چیزیں کویشچن کرنا چاہو گے تو کھل کے کویشچن کرو, اینڈ اس کے آنسرز ڈھونڈو, اینڈ ابیلٹی ٹو ایکسیپٹ اینڈ ٹالریٹ other people. They might have different belief system, have the ability to get the tolerance. Because اگر آپ کے اندر ٹالرنس نہیں ہے تو آپ سارے ریلیجن ختم کر دو, سارے لوگ ختم کر دو, تو پھر وہ آپ آپس میں لڑنا اسٹارٹ ہو جاؤ گے.